Assalamualaikum dear students. I hope all of you are fine at your home and taking care of yourself. As you know student, winter season है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो आपने अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है. घरों में बैठना है, खुद को कवर करके रखना है. विदाउट एनी रीज़न आपने बिल्कुल भी अपने घर से बाहर नहीं जाना. ओके, इस तरह से देखिए विंटर सीजन है. इस सीज़न में क्या होता है कि फिर आपकी तबीयत भी खराब, फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, तो आपने अपनी केयर करनी है, अपना ख्याल रखना है. ओके स्टूडेंट, आज हमारा इस्लामियात के सब्जेक्ट पर लेक्चर है और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है हिजरत मदीना. हिजरत मदीना. ओके, हिजरत क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको हिजरत कहते हैं. और हिजरत मदीना का मतलब क्या है कि मदीना की तरफ मदीना की तरफ का सफ़र, मदीना की तरफ हिजरत करना, मदीना की तरफ जाना. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी जो है हिजरत मदीना की तरफ उन्होंने हिजरत की. हम इस टॉपिक में, इस लेसन में ये देखेंगे कि उन्होंने मदीना हिजरत की, किस बेस पर की, क्यों की, क्या रीजन थी. तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि हिजरत क्या होती है. एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो होती है हिजरत. किसी भी पर्पस के लिए कोई भी अब देखें, अब इसमें मैं आपको ओवरऑल इसकी स्टोरी बता दूं कि हम आपको, जैसे कि हमें पता है कि हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, वो हमारे नबी हैं, हम उनके उम्मती हैं. जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो जो लोग जो है वो बुतों की पूजा करते थे, वो जो है कुफार, बहुत से लोग कुफार थे, बुतों की पूजा करना, वो अल्लाह को नहीं मानते थे. जब हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो उन्होंने दुनिया को बताया कि हमें बुतों की पूजा नहीं करनी है, जो हम अल्लाह के अलावा और खुदा बनाए हुए हैं वो खुदा नहीं बनाने, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात है. उन्होंने क्या किया कि अल्लाह का दीन फैलाना शुरू कर दिया. तो इससे क्या हुआ कि कुछ लोग जो है वो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, कुछ लोगों ने जो है वो उनके खिलाफ हो गए, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी पर उतर आए. वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बदतरीन, इतने बुरे दुश्मन बन गए कि उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उन पर जुल्म करना शुरू कर दिया, उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया. तो इस लेसन में भी हम यही पढ़ेंगे कि उन्होंने क्यों जुल्म करना शुरू कर दिया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना की तरफ हिजरत करने का क्या पर्पस था. सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है बैत उक़बा. अब इसमें ये मुसलमानों को कुरैश के जुल्म और ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थी. मुसलमानों पर जो है कुरैश की जुल्म और ज़्यादतियाँ क्यों बढ़ती जा रही थी? क्योंकि वो मुसलमान थे, वो अल्लाह ताला की इबादत करते थे, वो अल्लाह ताला को एक मानते थे. और जो कुरैश थे वो थे काफिर, वो चाहते थे कि मुसलमान जो है वो अल्लाह ताला की इबादत ना करें, मुसलमान जो है वो उनके साथ मिल जाएं, कुरैश लोगों के साथ, जैसे कुरैश कहेंगे वो वैसे करें. वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लेके आए, अल्लाह ताला पर ईमान ना लाए और इस्लाम पर ईमान ना लेके आए. इसलिए जब मुसलमानों ने कुरैश की बात ना मानी तो कुरैश के लोगों ने उन पर जुल्म करने शुरू कर दिए. और फिर क्या हुआ कि उनके जुल्म बढ़ते चले गए, जुल्म और ज़्यादतियाँ. वो उनको फिजिकली टॉर्चर करते, उनको मारते, उनको जख्मी करते, उनको बहुत तकलीफ दिया करते थे. लेकिन हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल इस्लाम की तबलीग दी, लोगों को कहा कि बुत परस्ती छोड़ दें, बुतों की पूजा छोड़ दें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. इतने कठिन, इतने सख्त हालात के बावजूद भी हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रास्ते से नहीं हटे थे. वो फिर भी इसी रास्ते पर चलते रहे, नेकी के रास्ते पर. वो लोगों को दीन का रास्ता दिखाते रहे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी. अलबत्ता हज के दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों इलाकों से आने वाले लोगों से जाकर मुलाकात करते. जब हज के दिनों में खत्म से पहले वो मक्का में रहते थे ना, तो मक्का में हज के दिनों में जो लोग आते थे, दूसरे मुल्कों से लोग आते थे, हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुलाकात करते थे, उनको जो है वो इस्लाम की दावत देते थे, दीन की तबलीग किया करते थे. तो नबूवत के 11वें साल एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बाहर उक़बा के मकाम पर 6 अफराद से मिले. नबूवत के 11वें साल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नबूवत नाजिल हुई तो नबूवत के 11वें साल जो है वो मक्का में कुछ लोग जो है वो हज के लिए आए. तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात वो 6 अफराद थे, एक रात उनसे जो है वो उक़बा के मकाम पर मिले और उनको इस्लाम का पैगाम दिया, इस्लाम की दावत दी. उन्होंने वो दावत कबूल कर ली, वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए, दीन पर ईमान ले आए.
انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور وعدہ کیا، ان کو پرومس کیا کہ وہ ہر مشکل وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت بھی دی۔ اس عہد کے بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کے وقت کا تعین نہیں فرمایا تھا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پرومس تو کر لیا تھا کہ وہ مدینہ میں آئیں گے، لیکن انہوں نے ٹائم نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے کہا جب اللہ پاک کا حکم ہوگا میں مدینہ چلا جاؤں گا۔ اوکے، یہ تو میں نے آپ کو ڈسکس کیا بیعت عقبہ، کہ بیعت عقبہ میں بیعت جو ہے عقبہ پر جو ہے کچھ لوگوں نے بیعت لی۔ وہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں نے آپ کو اس پوائنٹ میں، اس ٹاپک میں نے آپ کو کیا بتایا ہے کہ مدینہ سے کچھ لوگ جو ہے مکہ میں حج کرنے کے لیے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رات کے وقت عقبہ کے مقام پر اسلام کی دعوت دی، اور ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اور ان سے پرومس بھی کیا کہ وہ ہر کڑے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا بیعت عقبہ۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی اجازت۔ پھر مسلمانوں کو مدینہ، اس وقت تو ہمارے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان لوگوں کو، مدینہ کے لوگوں کو پرومس نہیں کیا تھا، انہوں نے کہا تھا جب اللہ کا حکم ہوگا ہم آ جائیں گے۔ لیکن پھر مسلمانوں کو مدینہ جانے کی اجازت، ہجرت کرنے کی اجازت کیسے ملی اور کیوں ملی؟ مدینہ کے لوگوں کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں بیعت کے بعد اہل مکہ کے مسلمانوں پر مظالم اتنے بڑھ گئے کہ ان کا مکہ میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا۔ جب قریش کے لوگوں نے، مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ ایمان لاتے جا رہے ہیں تو ان کے ظلم بڑھتے چلے گئے۔ لیکن جب عقبہ کے مقام پر لوگوں نے اسلام قبول کیا تو اس واقعے کے بعد وہ لوگ زیادہ برہم ہو گئے، زیادہ غصے میں آ گئے، انہوں نے مسلمانوں پر زیادہ ظلم و زیادتیاں کرنے شروع کر دی، ان کے ظلم پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے۔ اتنے انہوں نے ظلم کرنے شروع کر دیے کہ مسلمانوں کا مکہ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اپنے وہ کفار کے ظلم سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ لیکن جب قریش کے لوگوں کو پتہ چلا، ان کافروں کو پتہ چلا کہ مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو مسلمان ساتھی ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، تو ان کو یہ بات بھی برداشت نہ ہوئی، ان کو یہ بات بھی اچھی نہ لگی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں تو انہوں نے پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی کہ وہ پھر مکہ سے مدینہ بھی نہ جا سکیں۔ ٹھیک ہے نا، کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کریں، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو یہاں پر سکون سے رہنے دیں۔ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب مسلمان اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے، جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ ان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی کہ وہ نہ جا سکے۔ نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے قریش سرداروں کی سازش۔ انہوں نے پھر نیکسٹ جو ہے وہ سازش کیا کی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام جو ہیں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے پھر پلان کرنے شروع کر دیے، انہوں نے کوئی سازشیں شروع کر دی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو جانے سے روکا جائے۔ قریش سردار اسلام کی روشنی پھیلنے اور مسلمانوں کی ہجرت سے انتہائی غصے میں تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام بھی پھیل رہا ہے اور مسلمان جو ہیں وہ یہاں سے ہجرت بھی کر رہی ہیں، تو قریش کے سردار بہت غصے میں آ گئے۔ ایک رات قبائلی سرداروں نے مل کر اس بارے میں غور کیا اسلام کے خطرے سے نپٹنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پھر انہوں نے آپس میں، جو ہر قبیلے کا بڑا بڑا سردار تھا، انہوں نے مل کے آپس میں پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ کس طرح سے ہم اس خطرے سے بچیں کہ اسلام نہ پھیلے۔ اگر اسلام پھیل جاتا تو کفار، قریش کے لوگ، کافر جو ہیں وہ تو ختم ہو جاتے نا، ان کا تو پھر کوئی وجود نہیں رہتا۔ سرداروں نے مختلف مشورے دیے کہ لیکن کسی پر اتفاق نہ ہوا۔ ہر سردار نے کسی نہ کوئی نہ کوئی مشورہ دیا، لیکن کسی پر اتفاق نہ ہوا، لیکن ان کو کسی کا کوئی مشورہ بھی اچھا نہ لگا۔ بالآخر ابو جہل نے تجویز دی۔ پھر اینڈ پہ ابو جہل نے کہا کہ قریش کے ہر قبیلے سے تلوار چلانے کے ایک ماہر شخص کو منتخب کیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ قریش کے ہر قبیلے میں سے جو تلوار چلانے میں بہت ماہر ہے، جو تلوار بہت اچھی چلاتا ہے، ہر قبیلے سے ایک پرسن لے لیں، اور جو ایک ہی وقت میں ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، نعوذ باللہ،
देखिए उनकी कितनी कितनी घटिया और कितनी बुरी सोच थी ना, कि जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हर जो है ना तलवार चलाने वाले हर कबीले से एक एक बंदे को ले लें, वो सब मिलके उन पर जो है वो माज़ल्ला हमला करें, और जिससे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माज़ल्ला जो है वो उनको खात्मा करना चाहते थे। इस वाक़े की जिम्मेदारी तमाम की हुई सोच रहे थे, जब ऐसा करेंगे तो इस वाक़े की जिम्मेदारी जो है वो तमाम कबीलों पर आ जाएगी। इससे क्या होगा, कुरैश के जो है सरदार हैं, कुरैश के लोग बच जाएंगे, वो कबीले के लोग होंगे, तो उसकी क्या होगा कि उसकी जिम्मेदारी कबीले के लोगों पर आ जाएगी। इस तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला बनु हाशिम मुकाबला करने के बजाय सुलह पर आमादा हो जाएगा और तमाम कबीले सुलह कर लेंगे। ओके, देखिए उन्होंने क्या प्लान किया कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर माअज़ल्लाह हमला करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है मदीना रवानगी। कुरैशी सरदारों ने इधर अपनी साजिश तैयार की, उधर अल्लाह ने अपने महबूब नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इस साजिश से आगाह करते हुए मदीना की जानिब हिजरत का हुक्म दिया। देखें उधर वो साजिश करे थे, इधर से अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के जरिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही भेजी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि इस तरह से कुरैश के लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पे भरोसा रखा, अल्लाह पे तवक्कल रखा और उन्होंने जो है वो अपने रास्ते से नहीं हटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को आगाह किया, उन्हें बताया कि हिजरत के इस सफ़र में वो भी साथ होंगे। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को भी अपने साथ ले लिया, उन्होंने उसको बताया कि वो भी साथ उनके जाएंगे। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही 2 ऊँटनियाँ इस मकसद के लिए ले रखी थी कि वो इन ऊँटनियों पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सवारी करवाएंगे और वो इन ऊँटनियों के जरिए जाएंगे। मदीना ले जाने वाले एक रहबर का माकूल उजरत पर इंतजाम कर रखा था और एक वो रहबर ले गए। रहबर वो था कि जो उनको गाइड करता, जो उनकी रहनुमाई करता, रास्ते में उनको बताता कि किस रास्ते से जाना है, कौन सा मतलब रास्ता ठीक है, मतलब उनकी रास्ते में रहनुमाई करता रहता है एक रहबर को। और एक माकूल उजरत पे, मतलब कि उसको पैसे भी दिए। और वो रहबर जो था अब्दुल्ला बिन अरीक था, वो काफिर जरूर था लेकिन एतमाद के काबिल था। वो जो रहबर था वो अब्दुल्ला बिन अरीक था, वो काफिर था लेकिन उस पर भरोसा किया जा सकता था। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको भी अपने साथ ले गए। ओके, उसके बाद जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी की रकम अदा करके उसे खरीद लिया। उस रहबर को एक ऊँटनी की रकम दे दी और उसको खरीद लिया। मुशरिकों ने जिस रात नबी करीम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की साजिश की थी, वो उसी शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के गिर्द जमा होना शुरू हो गए। उन्होंने इधर साजिश कर ली कि इस तरह से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाया जाएगा, हमला किया जाएगा। इधर जो है उन मुशरिकों ने क्या किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जमा होना शुरू हो गए कि जैसे ही हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलेंगे, वो जो है वो उन पर माज़ल्लाह हमला कर देंगे। और इसी शाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर भीड़ जमा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही निकले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें। अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नबी पाक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करें और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुला दें। ठीक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी साबित कदम रहे। अल्लाह के हुक्म से वो फिर भी मदीने की तरफ उन्होंने हिजरत की, क्योंकि अल्लाह की हिफाजत उनके साथ थी, अल्लाह की मदद उनके साथ थी। सच्चे लोगों के साथ हमेशा अल्लाह की मदद होती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे थे, दीन के रास्ते की तरफ दूसरों को भी लेके जा रहे थे, खुद भी दीन के रास्ते पर चल रहे थे। तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जगह पर सुला दे और खुद जो है वो मदीने की तरफ हिजरत करने के लिए निकल जाए। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का वालों की तमाम अमानतें सौंप दी। आपको पता है कि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ईमानदार थे, इतने सच्चे थे कि काफिर भी उन पर यकीन रखते। बेशक वो काफिर थे, अल्लाह को नहीं मानते थे, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाते थे, लेकिन उनको ये पता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सादिक और अमीन है, सच्चे और ईमानदार हैं। काफिर भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपनी अमानतें रखवा जाते थे, क्योंकि उनको पता होता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जो भी चीज़ रखवा के जाएंगे वो कहीं भी नहीं जाएगी, उनको उनके वादे के मुताबिक मिल जाएगी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी तमाम अमानतें दे दी। उनको फरमाया कि सुबह होते ही इन अमानतों को उनके मालिकों को दे देनी है।
اور ان سے فرمایا کہ بلا خوف و خطر، بغیر کسی خطرے کے میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور خود جو ہے وہ گھر سے نکلے۔ لیکن قدرت الہی، لیکن اللہ پاک کا دیکھیں یہ کیسا معجزہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تو نکلے، لیکن کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر ان کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔ اللہ کی رحمت نے ان کو چھپا لیا اور کوئی بھی کافر ان کو نہ دیکھ سکا۔ اور جو ہے وہ حضرت وہ یہ سمجھے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی سو رہے تھے نا، وہ یہی سمجھے کہ اس بستر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ وہ صبح تک انتظار کرتے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں گے اور وہ جو ہے وہ ان پر حملہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے تھے اور ان کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ یہ سمجھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں گئے ہیں، وہ تو اپنے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں، وہ لوگ واپس چلے گئے۔ کیا انڈرسٹینڈ ہوا آپ کو کہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو گئے تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ ان کو نظر نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں لے لیا، اللہ نے ان کی حفاظت کی، وہ کافروں کو، مشرکوں کو جاتے ہوئے نظر ہی نہیں آئے تھے۔ وہ یہی سمجھے کہ جو اندر حضرت علی سوئے ہوئے ہیں وہ حضرت علی نہیں تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ لیکن کفار مکہ لے کے پھر نیکسٹ جب کفار مکہ کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے جا چکے ہیں، پھر نیکسٹ مارننگ ان کو پتہ بھی چل گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مکے سے جا چکے ہیں، تو انہوں نے اعلان کر دیا، انہوں نے اعلان کیا کہ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انہوں نے یہ انعام رکھا کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے لائے گا وہ ان کو 100 اونٹ، سرخ اونٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ جو ہوتے ہیں نا اچھے اور قیمتی ہوتے ہیں، وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، تو وہ والے انعام سرخ اونٹ جو ہیں ان کو انعام میں دیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ غار ثور میں قیام اور سفر مدینہ۔ دیکھیے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ نکل پڑے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور پھر راستے میں حضرت ابوبکر صدیق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں مکہ سے نکل کر غار ثور تک آئے۔ وہ مکہ سے نکلے اور غار ثور تک آ گئے۔ غار ثور میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار کے اندر داخل ہوئے، تاکہ انہوں نے بھی غار کی صفائی کی، غار کے اندر جو سوراخ تھے ان کو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے اس سوراخ کو فل کیا، پھر بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وہ غار کے اندر آ جائیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غار کے اندر جو ہے وہ 3 دن قیام کیا۔ کفار مکہ جو ہے وہ پھر بھی ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کی قدموں کی جو نشان تھی ان کو فالو کرتے ہوئے وہ غار ثور تک پہنچے۔ جیسے ہی وہ غار ثور پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جو ہے وہ مکڑی میں جالا بنا ہوا ہے اور ایک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، وہ انڈے دے رہی ہے۔ جب انہوں نے یہ چیز دیکھی انہوں نے کہا کہ اگر کوئی غار کے اندر جاتا تو یقیناً یہ جالا بھی نہ ہوتا، وہ یہ صفائی کرتے، لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ غار کے اندر کوئی نہیں ہے، وہاں سے بھی وہ واپس چل گئے، کیونکہ یہ بھی اللہ نے ان کی حفاظت کی کہ اللہ نے غار کے باہر ایک مکڑی کا جالا بنا دیا، کبوتری کو بٹھا دیا، جس سے اس مکڑی کے جالے اور اس کبوتری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی، کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مکڑی کا جالا اور کبوتری ہے، کیونکہ جو اس غار میں جاتا یقیناً وہ غار کی ساری صفائی کرتے تو وہ جالا نہ ہوتا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اندر کوئی نہیں ہے، وہ واپس چلے گئے۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ کے ساتھ ہاتھ کھانا بھیجتی، تو جب 3 دن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن جو ہے وہ غار میں قیام کرتے رہے، اور اس دوران جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے، وہ ان کے ہمراہ جو ہے وہ کھانا بیچتی تھی ان کے لیے، جو رات کے وقت بکریوں کا ریوڑ غار ثور کے پاس لے جاتے، جبکہ عبداللہ بن ابوبکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی خبریں پہنچاتے رہے۔ 3 دن بعد جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے میں مایوس ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق عبداللہ بن رق کی رہبری میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دن وہ اس غار میں رہے، غار ثور میں رہے، اور مکہ کے جو کفار ہیں وہ ان کو ڈھونڈتے رہے لیکن وہ تلاش نہ کر سکے۔ تو پھر 3 دن کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے جو خادم تھے جن کی رہبری میں جن کی رہبری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا تھا، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خادم جو تھے وہ جو ہیں وہ ساتھ، یہ 4 لوگ مل کے واپس جو ہے مدینہ کی طرف انہوں نے اب موو کیا، وہ غار ثور سے مدینہ کی طرف گئے۔
اس طرح 4 افراد کا مختصر قافلہ مدینہ کی جانب روانہ ہوا۔ 8 دن سفر کرنے کے بعد قبا کے مقام پر پہنچا۔ 8 دن سفر کیا اور 8 دن کے بعد وہ قبا کے مقام پر پہنچا، جہاں مزید چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز مدینہ میں پہنچے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے سراقہ خوفزدہ ہو گیا۔ مکہ کے ایک بہادر جنگجو سراقہ بن مالک کو جب معلوم ہوا کہ 4 اونٹنی سواروں کو مدینہ کی سمت جاتے ہوئے دیکھا گیا تو وہ انعام کے لالچ میں چپکے سے مکہ سے باہر نکلا۔ اب مکہ کا ایک بہادر جنگجو تھا، بہت بہادر تھا، وہ جنگجو تھا، وہ جنگیں لڑتا تھا، بہت بہادر تھا وہ سراقہ بن مالک، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک کو جب معلوم ہوا کہ 4 اونٹنی، جب ان کو پتہ چلا کہ 4 اونٹنی پر جو ہے وہ سوار لوگ مدینہ کی جانب جا رہے ہیں، تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی ہوں گے، تو اس کا بھی پتہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے کفار لوگوں نے انعام رکھا ہوا ہے، تو پھر وہ بھی انعام کے لالچ میں چپکے سے مکہ سے باہر نکلا، مکہ سے باہر نکل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے پیچھا کیا، راستے میں اس نے 2 بار ٹھوکر کھائی، 2 بار یہ گھوڑے سے گرا بھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے بالکل قریب پہنچ گیا نا ان کا پیچھا کرتے ہوئے، تو وہ تیسری بار پھر اس کی ٹھوکر لگی اور اس کا وہ گھوڑے سمیت نیچے گر گیا اور اس کا گھوڑا جو ہے وہ آدھا جو ہے وہ ریت کے اندر گھس گیا، پیٹ تک جو ہے وہ ریت کے اندر گھس گیا۔ یہ دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے بھی نبی کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز لگائی اور رکنے کی درخواست کی۔ یہ سن کر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری ٹھہرا لی اور سراقہ نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ میں آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا۔ سراقہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن میں اب واپس جاتا ہوں، ان لوگوں کو بھی روک لوں گا جو آپ کے پیچھے ہیں، جو آپ کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بس آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک تحریر لکھ کے دے دیجئے، ایک امان نامہ لکھ دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی نامہ مانگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ایک تحریر لکھ ڈالی اور سراقہ مکہ واپس چلا گیا۔ سراقہ کون تھا؟ ایک بہت ہی بہادر جنگجو تھا۔ تو اس کو بھی جب پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکڑ کر لے جائے گا قریش میں کے والوں کے پاس، تو ان کو انعام دیں گے۔ جب اس کو بھی انعام کا پتہ تھا تو اس نے بھی جو کیا کہ انعام کے لالچ میں وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کرتا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس کی جو گھوڑا تھا وہ ٹھوکر لگی، گرا اور وہ ریت کے اندر آدھا پیٹ تک جھنس گیا۔ تو یہ دیکھ کر وہ ڈر گیا، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ایک امان نامہ لکھ کر دے دیجئے اور مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹی پر سوار ہو کر جا رہے تھے نا، تو وہیں پر انہوں نے بیٹھے بیٹھے اس کو معاف کر دیا اور امان نامہ لکھ کر دے دیا۔ اس طرح دیکھیں اسٹوڈنٹس کے ہمارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی اور ان کی محبت دیکھی کہ وہ سراقہ جو ہے وہ ان کا دشمن تھا، ان کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، وہ اتنے اچھے کہ انہوں نے اس دشمن کو بھی معاف کر دیا، اس دشمن کو بھی امان نامہ لکھ کر تحریر لکھ کر دے دی۔ اوکے، تو دیکھیں ہم اس لیسن کو دیکھا کہ ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم اس اسلام کو، ہم مسلمان ہیں، ہم دین اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، لیکن اس دین اسلام کے لیے ہمارے نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دیکھیں کتنی جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کیا، کتنے ظلم سہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی۔ لیکن آج ایز اے مسلم ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں، ہم دین اسلام کے راستے پر چلیں، اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، جو کام اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ کریں۔ اس طرح سے ہم ان کی قربانیوں کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر ہم قرآن پاک نہیں پڑھیں گے، اگر ہم جھوٹ بولیں گے، گالیاں دیں گے، غلط کام کریں گے، تو ہمارا مذہب کہاں ہے؟ ہمارا دین تو نہیں ہے، ہمارے دین میں تو یہ سب کچھ نہیں ہے نا، ہمارے دین میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کیا ہے؟ سچ بولیں، ہمارے دین میں کیا ہے؟ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، دوسروں کا اچھا سوچیں، ہمیشہ نیک کام کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا دین ہے۔ اور لیکن آج اس وقت ایسا کوئی میرا جہاں تک میں دیکھتی ہوں کہ اتنا جو ہے نا لوگ، آپ اسٹوڈنٹ سم ٹائم جھوٹ بھی بول لیتے ہو، ابیوزنگ بھی کر لیتے ہو، لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہو، نماز بھی 5 وقت کی نہیں پڑھتے ہو،
تو نہیں، اب آپ نے جو ہے وہ دیکھیے لیسن میں دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا، کتنی تکلیفیں برداشت کی اس دین اسلام کے لیے نا، کہ ہم مسلمان ہوئے اور ہمیں ہم جو ہے ہمیں شکر اور الحمدللہ ہر وقت کہنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہمیں مسلمان ہونے کا پروف بھی دینا ہے. ہم نے جو ہے وہ ان اسلامی تعلیمات کو اپنانا ہے، اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ اس کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. آئی ہوپ سو کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے. اس کے بعد آپ کی ایکسرسائز ہے، سوالات کے جوابات ہیں، اور یہ سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ عقبہ میں کن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی؟ وہاں پر مکہ سے مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کی. 6 افراد تھے وہ. مدینہ سے آنے والے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ کس بات کا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے کہا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مشکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے. انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی طرف تشریف لے جائیں، مدینہ تشریف لے آئیں. قریش کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا سازش کی؟ انہوں نے کیا سازش کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہر قبیلہ سے ایک تلوار چلانے والا ماہر لیا جائے گا، اور جو سارے اکٹھے ایک ہی وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر معاذ اللہ حملہ کر دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے باہر 3 دن کہاں قیام کیا تھا؟ غار ثور میں قیام کیا تھا. مدینہ ہجرت کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا انتظام کر رکھا تھا؟ اپنی 2 اونٹنیوں کا انتظام کر رکھا تھا. مدینہ ہجرت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ذمہ داری سونپی تھی؟ کیا کہا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں صبح واپس کر دیں. اس کے بعد کیا ہے نیکسٹ دیکھیں ذرا، آپ کے ایم سی کیوز ہے. ہجرت مدینہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اونٹیاں خرید رکھی تھی؟ 3 4 2 خرید رکھی تھی. نیکسٹ، ہجرت مدینہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 3 تھے، 1 یا 2 لوگ تھے. سفر ہجرت کے رہبر کا نام کیا تھا؟ سراقہ بن مالک تھا، عبداللہ بن عریق تھا، یا عامر بن فہیرہ؟ تو کون تھے وہ؟ عبداللہ بن عریق. غار ثور میں قیام کے دوران کھانا کون بھیجا کرتی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجا کرتی تھی. سفر مدینہ کا رہبر کون تھا؟ یہودی تھا، کافر تھا، یا مسلمان تھا؟ وہ ایک کافر تھا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے مدینہ کا انتخاب کیوں کیا؟ نیکسٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلے تب کیا واقعہ پیش آئی؟ یہ آپ کی ایکسرسائز ہے اسٹوڈنٹ، یہ آپ نے سولو بھی کرنی ہے اور آپ نے اس کو لرن بھی کرنا ہے. اور آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ اپنا جو ہے وہ ڈیلی بیس پہ اپنی لرننگ اور اپنے ورک کر رہے ہوں گے، اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہوں گے. اینڈ آلویز بی ہیپی، ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ. اوکے اسٹوڈنٹ، لک ایٹ دا ڈائری. یہ ڈائری آپ کا گھر کا کام، سفر ہجرت مدینہ کی بلند خوانی کرنی ہے، پلس اس کی مشق آپ نے حل بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے. اوکے سو نوٹ. اوکے اسٹوڈنٹ، ٹیک کیئر، اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.